बात कही थी, इन सब के दिल एक से हैं। हमने अपनी निशानियां उन लोगों के लिए जो यकीन करना चाहें हर लिहाज से वाज़ेह कर दी हैं। लिहाजा तुम्हारी कोई जिम्मेदारी मुताबिक इन्हें मोजज़े और निशानियां दिखाओ। हमने तुम्हें हक के साथ भेजा है पैगंबर, बिशारत देने वाला और खबरदार करने वाला बनाकर, और तुमसे इन दोज़ख वालों के बारे में हरगिज कोई पुरसिश न होगी। Humankind is a global family. It transcends all divides. Social, cultural, political, and religious barriers should not impose any impediment to its unity. Yet, human beings have torn apart this pristine unity, because of precisely these barriers. We have generally forgotten that we are human beings first, and then Muslims, Hindus, Jews, Christians. Generally forgotten that we are human beings first, and then Asians, Americans, Africans, Australians, and Europeans. We have generally forgotten that we are human beings first, and then those who may be recognized by their skin color. The reason for all this is perhaps that we have forgotten that we are the progeny of one mother and father, Adam and Eve. This makes us a family of families. It is much like the universe, which is a galaxy of galaxies. Let us keep this fact in mind, and feel for each other, as we feel for our near ones. Let us put humanity first, and every other thread of relationship after it. It is our first religion, our first connection, our first family. This course is regarding personality development, and its purpose is to bring all human beings together, to ponder and proactively pursue the struggle of becoming better humans, and always think about humanity first. Ask Ghamidi Live is an online Zoom web conference exclusively for our valued Ask Ghamidi app users. If you ever wish to speak with Javed Ahmed Ghamidi and directly ask questions, you do not need to wait any longer. Simply register for the event from within the Ask Ghamidi app and you may have a chance to do just that. Ghamidi.org/viewpoint/Ask Ghamidi Live. Taking place during the final month of the Islamic calendar, Hajj is a greater pilgrimage to the sacred city of Makkah, and a religious obligation for every Muslim, at least once in their lifetime, for those who can afford it. In this course, we delve into the deep-rooted traditions, history, and methods behind the sacred practices of Hajj and Umrah. Enroll for this course through the link provided in the description, and explore the foundational principles and the intricate details that shape the transformative experience of Hajj. Membership program. Unlock the opportunity to be part of the GCIL team. Join our first ever membership program and become an integral part of our community. Become a member now, ghamidi.org/member. Sponsor English closed captioning through your donation to enhance inclusivity and accessibility. Your support ensures that individuals with hearing impairments can enjoy content, aligning with legal requirements and promoting a commitment to diversity. Contribute to breaking communication barriers and make a positive impact by fostering inclusiveness in the content you sponsor. The primary goal is to make the content accessible to those who aren't proficient in Urdu. Additionally, we aim to provide value to individuals with hearing impairments who may also benefit from the content. Ghamidi.org/sponsor. How to sign up for GCIL membership program. Step 1. Go to ghamidi.org/member. Step 2. Sign up in one of the 3 specified membership levels. Step 3. Fill out the form with your personal details and agree to the terms and conditions. Step 4. Add your payment method details to process the membership fee and click on Register. Upon clicking Register, you'll be redirected to the login page, where you can log in using the information you supplied. Humankind is a global family. It transcends all divides. Social,
cultural, political, and religious barriers should not impose any impediment to its unity. Yet, human beings have torn apart this pristine unity, because of precisely these barriers. We have generally forgotten that we are human beings first, and then Muslims, Hindus, Buddhists, Jews, and Christians. We have generally forgotten that we are human beings first, and then Asians, Americans, Africans, Australians, and Europeans. We have generally forgotten that we are human beings first, and then those who may be recognized by their skin color. The reason for all this is perhaps that we have forgotten that we are the progeny of one mother and father, Adam and Eve. This makes us a family of families. It is much like the universe, which is a galaxy of galaxies. Let us keep this fact in mind, and feel for each other, as we feel for our near ones. Let us put humanity first, and every other thread of relationship after it. It is our first religion, our first connection, our first family. This course is regarding personality development, and its purpose is to bring all human beings together, to ponder and proactively pursue the struggle of becoming better humans, and always think about humanity first. Ask Ghamidi Live is an online Zoom web conference exclusively for our valued Ask Ghamidi app users. If you ever wish to speak with Javed Ahmed Ghamidi and directly ask questions, you do not need to wait any longer. Simply register for the event from within the Ask Ghamidi app and you may have a chance to do just that. Ghamidi.org/viewpoint/Ask Ghamidi Live. Taking place during the final month of the Islamic calendar, Hajj is a greater pilgrimage to the sacred city of Makkah, and a religious obligation for every Muslim, at least once in their lifetime, for those who can afford it. In this course, we delve into the deep-rooted traditions, history, and methods behind the sacred practices of Hajj and Umrah. Enroll for this course through the link provided in the description, and explore the foundational principles and the intricate details that shape the transformative experience of Hajj. Membership Program. Unlock the opportunity to be part of the GCIL team. Join our first ever membership program and become an integral part of our community. Become a member now, ghamidi.org/member. Sponsor English closed captioning through your donation to enhance inclusivity and accessibility. Your support ensures that individuals with hearing impairments can enjoy content, aligning with legal requirements and promoting a commitment to diversity. Contribute to breaking communication barriers and make a positive impact by fostering inclusiveness in the content you sponsor. The primary goal is to make the content accessible to those who aren't proficient in Urdu. Additionally, we aim to provide value to individuals with hearing impairments who may also benefit from the content. Ghamidi.org/sponsor. How to sign up for GCIL membership program. Step 1. Go to ghamidi.org/member. Step 2. Sign up in one of the 3 specified membership levels. Step 3. Fill out the form with your personal details and agree to the terms and conditions. Step 4. Add your payment method details to process the membership fee and click on Register. Upon clicking Register, you'll be redirected to the login page, where you can log in using the information you supplied.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ بنی اسرائیل کی آیت 35 زیر درس ہے۔ یہ اسی سلسلہ بیان کی آیت ہے جس میں دین کے 10 بنیادی احکام بیان ہو رہے ہیں۔ آٹھواں حکم زیر بحث تھا، اور وہ یہ ہے کہ پیمانے سے دیا جائے تو پورا بھر کر دیا جائے، اور تولا جائے تو ٹھیک ترازو سے تولا جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ فرمایا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اچھا انجام دیکھنا چاہتے ہو تو یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر طریقہ ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کو کوئی معمولی بات نہیں سمجھنا چاہیے۔ دنیا میں جو معاملات انسان کو کرنا ہوتے ہیں ان میں ایک تو معاشرت کا دائرہ ہے۔ معاشرت کے دائرے میں سب سے زیادہ اہمیت میاں بیوی کے تعلق کو حاصل ہے۔ وہ اگر صحیح خطوط پر قائم ہے، صحیح مقصد سے قائم کیا گیا ہے، صحیح شعور کے ساتھ قائم ہے، تو خیر و صلاح پیدا ہوگی اور انسانیت کا تحفظ ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اسکیم کے لحاظ سے انسانیت کے تحفظ ہی کے لیے نکاح کا ادارہ قائم کیا ہے۔ انسان کی پیدائش اور اس کی پرورش کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ اپنی صحیح صورت میں اسی وقت قائم رکھا جا سکتا ہے جب یہ ادارہ بھی صحیح طریقے سے قائم ہو۔ دوسری چیز سیاست ہے۔ اس میں انسان کو لوگوں کے غلط رویوں سے بچانے کے لیے ایک نظم قائم کیا جاتا ہے۔ انسان چونکہ اپنے ارادہ و اختیار کو غلط استعمال کر لیتا ہے، بعض اوقات مجرمانہ ذہنیت کے ساتھ معاملہ کرنے لگ جاتا ہے، اس سے لوگوں کے حقوق تلف ہوتے ہیں، ان کی جان، مال اور آبرو خطرے میں آ جاتی ہے۔ چنانچہ اسی ضرورت کو پیش نظر رکھ کر سیاست کا نظم بنایا جاتا ہے۔ اس میں بنیادی چیز امن اور استحکام ہے۔ امن اور استحکام کو آخری درجے میں ترجیح دی جاتی ہے۔ دوسری سب چیزیں بہت اچھی ہو سکتی ہیں، ان کے حصول کی جدوجہد کی جا سکتی ہے، انہیں مقصد بنایا جا سکتا ہے، لیکن اگر امن اور استحکام ہی حاصل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے حکومت کا ادارہ قائم کیا گیا ہے وہ مقصد ہی فوت ہو گیا۔ لوگوں کو امن میسر ہے اور استحکام ہے تو پھر باقی معاملات بھی چلیں گے، اس میں اس کا بھی موقع ہوگا کہ نظام کو بہتر بنایا جائے، اس کو صحیح خطوط پر استوار کیا جائے، اس میں لوگوں کی رائے صحیح طریقے سے شامل ہو اور کوئی صحیح نتائج نکلیں۔ یہی معاملہ معیشت کا ہے، یعنی معاشرت اور سیاست میں جس طرح یہ دو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، جس طرح کہ میں نے عرض کیا معاشرت میں میاں بیوی کا تعلق اور سیاست میں امن و امان اور استحکام کی اہمیت، یہ دو چیزیں اگر صحیح خطوط پر قائم ہے تو باقی چیزوں کے حصول کی جدوجہد کی جا سکتی ہے، اور اس میں ترتیب و تدریج بھی ملحوظ رکھی جا سکتی ہے، لیکن ان کی حیثیت بالکل بنیادی ہے۔
ایسا ہی معاملہ معیشت کا ہے۔ معیشت میں سب سے اہم چیز معاملات کی دیانت ہے، یعنی ہر باقی چیز کسی نہ کسی درجے میں صرف نظر کر کے ایک جانب پھینکی جا سکتی ہے، لیکن اگر دیانت نہیں ہے تو پھر اعتماد ختم ہو جائے گا۔ تجارت ہونی ہے، بیچنا ہے، لینا ہے، لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا ہے، کسی نے گھر بنانا ہے، کسی نے کسی کو کوئی ذمہ داری دینی ہے۔ اگر غور کیجئے تو ہر جگہ بنیادی اہمیت اسی چیز کی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیں، لوگ ایک دوسرے کو فریب نہ دیں، اور جو کچھ بھی عہد معاہدہ لین دین کا ہوا ہے وہ آخری درجے میں دیانتداری کے ساتھ پورا کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن جیسی کتاب نے قرض کے لین دین کو خاص طور پر موضوع بنایا اور یہ کہا کہ اس میں اس اہتمام سے تحریر لکھی جائے اور اس پر اس طرح کے گواہ بنائے جائیں جو سوسائٹی میں اگر کوئی دباؤ بھی سامنے آتا ہے تو اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس سے بھی مقصد یہی ہے کہ لین دین کے معاملات میں اگر نزاعات پیدا ہوں گے تو بحیثیت مجموعی سوسائٹی آلودگی کا شکار ہو جائے گی۔ ہمارے دین میں اصلی حقیقت کس چیز کو حاصل ہے؟ انفرادی اور اجتماعی زندگی کی پاکیزگی۔ انفرادی زندگی کی پاکیزگی میں یہ سب چیزیں غیر معمولی اہمیت کی حامل ہیں جو اس سے پیچھے بیان ہو رہی ہیں۔ یہ چیز بھی کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے دیانتداری سے کام لیں، بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ تو میں نے ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے جو سیاست میں، معاشرت میں اور معیشت میں بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ میزان پر قائم ہے، ترازو پر قائم ہے۔ میں نے یہ کائنات بنا کر اس میں ایک میزان رکھ دی ہے، وہ میزان درست ہے تو یہ آفاق کا کارخانہ چل رہا ہے۔ اگر اس میں ادنا درجے میں بھی کوئی خرابی پیدا ہو جائے، کوئی اضمحلال آ جائے، انحراف پیدا ہو جائے تو یہ زمین و آسمان قائم نہیں رہیں گے۔ اس کو سورہ رحمان میں بیان کیا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو بنایا ہے اور پھر اس میں میزان رکھ دی ہے۔ اسی طرح دنیا میں انسان کو غور و خوض کی صلاحیت دی گئی ہے، وہ اخذ و استدلال سے کام لیتا ہے، اس سے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ اختلافات عام زندگی میں پیدا ہوتے ہیں تو آسانی کے ساتھ لوگ ان کو رفع بھی کر لیتے ہیں، اور اگر رہیں بھی تو اس سے کوئی قیامت نہیں برپا ہو جاتی۔ لیکن مذہب کے معاملے میں یہی اختلافات پیدا ہو جائے تو اس سے بڑی خرابیاں در آتی ہیں، کیونکہ وہاں بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے پیغمبروں کی طرف سے کہی جا رہی ہوتی ہے۔ چنانچہ وہاں بھی دیکھیے یہ فرمایا ہے کہ پھر ہم نے کتابیں نازل کر دیں تاکہ وہ ترازو بن جائیں، میزان بن جائیں، لوگ ان پر تول کر دیکھ لیا کریں کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ تو کتابوں کے نزول کا مقصد ہی یہ بتایا گیا کہ وہ لوگوں کے لیے میزان بنے۔ قرآن مجید کو اسی لیے سورہ شورى میں میزان کہا گیا۔ تمام کتابوں کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں سورہ حدید میں اسی طرح میزان کہا گیا۔ پھر یہ بتایا گیا کہ اس لیے دی گئی ہیں کہ لِيَحْكُمَ النَّاسِ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، وہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کیا کریں۔ اور مزید وضاحت کی کہ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ ٹھیک انصاف پر قائم ہو۔ تو انسان کے لیے یہ میزان اللہ تعالیٰ نے مذہب میں بھی نازل کی۔ یہی میزان ہے، یہی ترازو ہے جو زندگی کے سب معاملات میں درکار ہوتی ہے۔ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ تولا ٹھیک گیا ہے، دیا ٹھیک کیا ہے، لیا ٹھیک کیا ہے۔ تو قرض میں، لین دین میں، تجارت میں، باہمی معاملات میں، چیزوں کی خرید و فروخت میں لوگوں سے کوئی کام لیتے ہیں تو میں نے عرض کیا کہ جس طرح معاشرت میں میاں بیوی کے رشتہ بنیاد بنایا گیا ہے، سیاست میں
امن و امان اور استحکام کو اصلی اہمیت دی گئی ہے، بالکل یہی چیز معیشت میں دیانت کو حاصل ہے۔ تو یہاں وہ زیر بحث ہے۔ تو ارشاد فرمایا ہے کہ اب جو کچھ بھی لین دین ہونے ہیں، جو تجارت ہونی ہے، کسی کو کچھ بیچنا ہے، کچھ خریدنا ہے، اس میں پیمانے پورے ہونے چاہیے اور ٹھیک ترازو رہنی چاہیے۔ یہ تعبیر ہے، در حقیقت ایک پہلو کو لے لیا ہے اور اسے بیان کر دیا ہے، ورنہ اصلاً یہ اس ساری میزان ہی کی تاکید ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں قائم کر رکھی ہوئی ہے۔ یعنی زمین و آسمان بھی ٹھیک ترازو پر قائم ہے، اس لیے کھڑے ہیں۔ باقی زندگی کے امور میں بھی یہی میزان ہر جگہ مطلوب ہے۔ ہمارے دین میں بھی سب سے بڑی چیز قیام بالقسط ہے۔ سچی بات کہو، انصاف کی بات کہو۔ تمہارے اپنے خلاف، تمہارے والدین اور اعزاء اقربا کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو انصاف کی گواہی دو۔ کسی دشمن کی دشمنی بھی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کی بات نہ کرو۔ یہ سب چیزیں کیوں کہی گئی ہیں؟ اس لیے کہ وہ میزان معاشرے میں قائم رہے جس پر معاشرہ باقی رہتا ہے۔ اگر یہ چیز ختم ہو جائے تو اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولیں گے، ان کو دھوکہ دیں گے، ان کو فریب دیں گے، تو پوری سوسائٹی کا نظم درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں جن کو قرآن مجید یہاں ایک ایک کر کے واضح کر رہا ہے۔ چنانچہ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ 8واں حکم ہے، یعنی مال دینے لینے میں، تجارت کرنے میں، خرید و فروخت میں، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرنے میں آخری درجے کی دیانت۔ لوگ بیٹھے ہیں آپس میں بات کر رہے ہیں، کوئی اونچی نیچی بات کر دی، کسی نے کچھ سچ بول دیا، درمیان میں کچھ جھوٹ کی بھی آمیزش ہو گئی، یہ چیزیں اتنا زیادہ خرابی کا باعث نہیں بنتی، لیکن وہ چیزیں جن پر معاملات کی بنیاد ہے، تجارت پر معیشت کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اس وقت بھی اگر آپ غور کریں تو یہ تجارت ہے جو قوموں کے لیے سربلندی کا باعث بھی بنتی ہے اور آخری درجے میں پستی میں گرا دینے کا باعث بھی بنتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اسی کی نوعیت کے پھر دوسرے معاشی معاملات ہیں جو پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو ان سب معاملات میں سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت دی ہے قرآن مجید نے یہاں، وہ دیانت ہے۔ معاملات کرتے وقت آپ نے کیا قاعدے بنانے ہیں، کیا ضابطے بنانے ہیں، کیا نظم قائم کرنا ہے، معاہدات کیسے لکھنے ہیں، وہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عقل اور بصیرت دی ہے، وہ اختیار کر لے گا۔ دیانت ہے جس چیز کو روح کی گہرائیوں میں اتارنا چاہیے، جس کو ایک ایک بچے کا سبق بننا چاہیے، جس کو شہریت کی بنیاد بننا چاہیے، سچائی اور دیانت۔ ہم وہ بات کریں گے جو سچی بات ہے، اس چیز کی گواہی دیں گے جو سچائی پر مبنی ہے، جو معاملہ کریں گے دیانتداری کے ساتھ کریں گے۔ ہم تول کر دیں گے تو پورا تول کر دیں گے، ترازو ہاتھ میں پکڑیں گے تو دونوں پلڑے بالکل برابر رکھیں گے۔ اسی تعبیر کو قرآن نے اختیار کر لیا ہے اس 8ویں حکم کو بیان کرتے ہوئے، اور پھر بڑی خوبی کے ساتھ یہ توجہ دلائی ہے کہ اگر یہ نہیں کرو گے انجام بہت برا ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دیانت کو معیشت کی بنیاد پر آپ قائم رکھیں گے اور معیشت دیانت سے استوار ہوگی تو خیر پیدا ہوگا، اور اگر معیشت دیانت پر استوار نہیں ہے، اس کو جھوٹ پر، بددیانتی پر، کم تولنے پر، دھوکہ دینے پر، فریب کاری پر استوار کر دیا گیا ہے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ انفرادی زندگی بھی آلودہ ہوگی اور اجتماعی زندگی بھی بربادی کے حوالے ہو جائے گی۔ اسی کو بڑے زور کے ساتھ یہاں بیان کیا ہے۔ یہ 8واں حکم ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ہے کہ زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک میزان پر قائم فرمایا ہے، یعنی جس طرح تمہارے ہاتھ میں تجارت کی ترازو ہے، اسی طرح ایک ترازو اس کائنات کے پروردگار نے اس پورے عالم میں قائم کر رکھی ہوئی ہے۔ وہ میزان ہے جس پر یہ دنیا کھڑی ہے۔ اگر ادنا درجے میں بھی اس میں توازن نہ رہے تو ہر چیز درہم برہم ہو جائے۔ چنانچہ اب ہم جب
اپنی کائنات کا سائنسی مطالعہ کرتے ہیں تو جو سب سے بڑی چیز دریافت ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ ریاضیاتی طور پر محکم قوانین، وہ میزان ہے جس پر یہ کائنات کھڑی ہے، قائم ہے، اور اسی کو سورہ رحمان میں جیسے کہ میں نے عرض کیا لفظ میزان سے تعبیر کیا ہے۔ تو دین کے معاملے میں اللہ کی کتاب میزان ہے، اس کائنات کا نظم ایک میزان پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ توازن دیا ہے جس سے اتنے بڑے بڑے کرے اور یہ عظیم کہکشانیں گردش کر رہی ہیں، فضائے بسیط میں بغیر ستونوں کے کھڑی ہیں اور قائم ہیں، ادنا درجے میں اس میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، اور انسان ایک ایسی دنیا میں کہ جس کو اگر وہ سمجھ لے کہ کس طریقے سے گردش میں ہے اور کیسے فضا میں معلق ہے تو شاید کھڑا رہنا ممکن نہ رہے، لیکن وہی توازن ہے جس نے اعتماد پیدا کر دیا ہے، اور ہم عمارتیں بنا رہے ہیں اور کھڑے ہیں اور کبھی کسی اس محلال میں مبتلا نہیں ہوتے۔ یہ جو کبھی کبھی زلزلہ آتا ہے تو یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ کبھی کبھی ہوا اپنے حدود سے تجاوز کر کے طوفان بنتی ہے تو یہی بتاتی ہے کہ یہ خدا کی قائم کردہ میزان ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ یہ میزان اگر اٹھا لی جائے تو ہوا کے یہی جھونکے جو نسیم جاں فضا بنتے ہیں یہ تمہاری بستیوں کو اٹھا کر پھینک دیں گے، اور یہی زمین جو تمہارے لیے ایک بچھونا بنی ہوئی ہے یہ ہلا ماری جائے گی اور تم اس پر اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنا کر وضع المیزان، اس میں میزان رکھ دی ہے۔ تو تم بھی اللہ تطغوا فی المیزان، جن معاملات میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے شعور اور اختیار دیا ہے ان میں تم بھی میزان میں کوئی خرابی نہ پیدا کیا کرو۔ یعنی دین کے معاملے میں قرآن میزان ہے، اس سے سچا تعلق قائم رہے، اسی کو بنیادی حیثیت حاصل رہے، وہی تمام مذہبی فکر میں فیصلہ کن رہے، تمام فیصلوں کے لیے اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ تو یہ میزان ہے خدا کی، اس کو اہمیت دینے میں، اس سے رجوع کرنے میں، اس کو حیثیت دینے میں ادنا درجے کا بھی اگر کوئی انحراف ہوا تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے تولنے میں خرابی ہو گئی، ماپنے میں خرابی ہو گئی ہے، پھر کوئی چیز بھی اپنی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ تو کائنات کی میزان خدا نے قائم کر رکھی ہوئی ہے، ہمیں اپنے اجتماعی اور انفرادی معاملات میں قائم بالقسط رہ کر یہ میزان قائم رکھنی ہے۔ تجارت کی، معیشت کی بنیاد دیانت پر ہے، وہ بھی ایک میزان ہے جو اللہ نے قائم کر دی ہے۔ تو کسی جگہ ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے، کسی جگہ کم نہیں تولنا چاہیے، نہ فکر میں، نہ علم میں، نہ مال میں، نہ سودے میں، نہ خرید و فروخت میں، نہ لین دین میں۔ ہر جگہ سچائی، دیانت اور قیام بالقسط یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ہے کہ زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک میزان پر قائم فرمایا ہے، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ انسان بھی اپنے دائرہ اختیار میں انصاف پر قائم رہے۔ یعنی وہاں اگر اللہ نے میزان قائم کر کے یہ پوری کائنات سنبھالی ہوئی ہے تو تمہاری دنیا بھی اگر اس کو سنبھال کر رکھنا چاہتے ہو تو انصاف ہی کے ذریعے سے سنبھال کر رکھی جائے۔ اپنی ذاتی زندگی میں انصاف، اپنے فیصلوں میں انصاف، دین کی ہدایت حاصل کرنے میں انصاف، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں انصاف، ہر جگہ انصاف۔ اسی لیے ہمارے تمام معاملات میں بنیادی قدر کی حیثیت عدل کو حاصل ہوتی۔ انسان بھی اپنے دائرہ اختیار میں انصاف پر قائم رہے اور ہمیشہ صحیح پیمانے سے ناپے اور ٹھیک ترازو سے تولے۔ یہاں اس کو ترازو تولنے اور ناپنے سے بیان کیا ہے۔ سورہ رحمان میں وہ فلسفیانہ تعبیر اختیار کی ہے کہ میں نے زمین و آسمان کو قائم کیا وَوَضَعَ فِيهِ الْمِيزَانَ، اور اس میں ایک ترازو رکھتی ہے، اللہ تطغوا فی المیزان۔ یہ تمہیں بھی یہ ہدایت کر رہی ہے کہ تم بھی میزان میں، ترازو میں ڈنڈی نہ مارا کرو، اس میں کوئی انحراف نہ پیدا کیا کرو، اس کو بالکل صحیح قائم رکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک عظیم حکم ہے، یعنی یہ جو بات یہاں بیان ہوئی ہے کہ پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ کوئی جزوی حکم نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑا حکم ہے
یہ ہماری پوری زندگی میں ہمارے رویوں کا احاطہ کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک عظیم حکم ہے اور اپنی حقیقت کے اعتبار سے اسی میزان انصاف کی فرع ہے جس پر یہ دنیا قائم، یعنی اس طرح گویا اوپر سے نیچے تک ملا دیا ہے کہ میں نے دنیا قائم کر رکھی ہوئی ہے توازن اور میزان پر، وہ بھی ایک ترازو ہے جو تمہیں نظر نہیں آتی، اس میزان اور اس ترازو ہی سے یہ پوری دنیا ٹھیک اپنے پلڑوں کے ساتھ کھڑی اور اس میں کوئی خلل، کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ تمہیں بھی اپنے اوپر اٹھائی ہوئی ہے، آسمان تمہارے لیے ایک چھت بنا ہوا ہے اور زمین تمہارے لیے ایک بچھونا بنی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ میں نے اس کو صحیح ترازو پر تول کر پکڑا ہوا ہے۔ یہی چیز تمہاری زندگی میں، تمہارے افکار میں، تمہارے خیالات میں، تمہارے فیصلوں میں بھی ہر جگہ ہونی چاہیے۔ تو گویا قسط، انصاف اور عدل یہ بنیادی قدر ہے جس کو پکڑ کر چلنا ہے دین میں بھی اور دنیا میں بھی۔ یہ ادنا درجے میں بھی ہاتھ سے گئی تو ہر چیز ہاتھ سے چلی جائے گی۔ چنانچہ اس سے انحراف، یعنی اس میزان انصاف سے، اس عدل سے، اس قسط سے، چنانچہ اس سے انحراف اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ عدل و قسط کے تصور میں اختلال واقع ہو جائے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے اس دنیا میں معاملات کی سب سے بڑی قدر اور سب سے بڑی ویلیو کو نہیں پہچانا۔ جو چیز انسانوں میں اور جانوروں میں فارغ تھی وہ اسی سے خالی ہو گیا، وہ انصاف، عدل و قسط کے تصور میں اختلال واقع ہو چکا اور خدا کے قائم بالقسط ہونے کا عقیدہ باقی نہیں رہا۔ یعنی خدا نے بھی اپنے بارے میں جو صفت نہایت زور کے ساتھ بیان کی ہے اور کہا ہے کہ میری اس صفت پر میں گواہی دے رہا ہوں، میری اس صفت پر میرے فرشتے گواہی دے رہے ہیں، میری اس صفت پر اس کائنات کے تمام سلیم و طبع انسان گواہی دے رہے ہیں کہ انہو قائم بالقسط، یہ کہ اس کائنات کا پروردگار قائم بالقسط ہے، وہ انصاف پر قائم ہے، تو تمہیں بھی انصاف ہی پر قائم رہنا ہے۔ تو اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا پروردگار قائم بالقسط ہے تو پھر ایمان کا بھی بڑا تقاضا یہی ہے کہ ہم بھی قائم بالقسط رہیں۔ اس کے بعد یعنی اگر قائم بالقسط ہونے کا عقیدہ نہیں رہا اور عدل و قسط کے تصور میں اختلال واقع ہو گیا ہے، خرابی واقع ہو گئی ہے، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ معیشت اور معاشرت کا پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ یعنی معیشت، معاشرت میں جو قاعدے بنائے جاتے ہیں، ضابطے بنائے جاتے ہیں، قوانین اور نوامیس اختیار کیے جاتے ہیں، وہ سب تو انسان کے تجربات، مشاہدات سے بہت اعلیٰ بنائے جا سکتے ہیں، لیکن وہ بنیادی قدر جس نے ہر جگہ سرایت کرنا ہے، ہر جگہ اعتماد بخشنا ہے، ہر جگہ استحکام کی بنیاد بننا ہے، وہ انسان کا قائم بالقسط ہونا ہے، عدل پر قائم ہونا ہے۔ اور تمدن کی کوئی اینٹ بھی اپنی جگہ پر قائم نہیں رہتی، یعنی پھر سمجھ لیجئے کہ ہر چیز اپنی جگہ سے اکھڑ جائے گی۔ لوگ بالعموم یہ کہتے ہیں کہ قوموں پر زوال کس لیے آتا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ان کے ہاں جب اخلاقی پستی واقع ہوتی ہے تو کیا چیز ختم ہو جاتی ہے؟ باہمی معاملات کا انصاف، عدل ختم ہو جاتا ہے، قیام بالقسط لوگ نہیں رہتے، لوگ حق کی گواہی نہیں دیتے، لوگ معاملات میں انصاف کی بات نہیں کرتے، ان کے تعصبات، ان کے جذبات، ان کی خواہشات وہ بنیادی قدر بن جاتی ہیں، وہ ان کے ذریعے سے سوچتے اور ان کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں۔ لیکن اگر ان کے فیصلوں کی بنیاد فکر میں، علم میں، مذہب میں، استدلال میں، ہر جگہ انصاف ہے، انصاف کی بات کرنی ہے، انصاف کی بات کو دوسروں سے لینا ہے، انصاف کی بات کی داد دینی ہے، انصاف کی بات سے انحراف نہیں کرنا، انصاف کی بات کو قبول کر لینا ہے، انصاف کی بات کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے، معاملہ کرتے وقت خلوت میں بھی انصاف ہی کو ملحوظ رکھنا ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ معاشرے میں کوئی خرابی بھی اس کو اکھاڑ دینے کا باعث نہیں بنے گی، اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، اس کو درست کیا جا سکتا ہے۔ انصاف باقی نہیں رہا، قسط باقی نہیں رہا تو عقیدہ بھی خراب ہو گیا، ایمان بھی خراب ہو گیا، مذہبی فکر میں بھی اختلال واقع ہو گیا،
پھر کوئی چیز بھی صحیح مقام پر قائم نہیں رہے گی۔ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ ایک چیز ہے جس کے اوپر یہ ساری کائنات اور اس کا نظم قائم ہے، اور وہ یہی عدل ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے بھی قائم کر رکھا ہے، اپنے فیصلوں میں بھی اس کو ملحوظ رکھا ہے، اپنی سب سے بڑی صفت بھی یہی بیان کی ہے، ہم سے بھی یہی چاہا ہے کہ اللہ تطغوا فی المیزان، یہ میری بنائی ہوئی ترازو ہے، اس میں انحراف نہ پیدا کر۔ اس میں انحراف پیدا نہیں ہونا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ساری معاشرت اس کو مان لے اور اس اصول پر قائم ہو جائے اور ہر شخص اسی بنیاد پر حق کی گواہی دے، تو پھر معاشروں میں محض قوت کی کمزوری سے خرابی نہیں آتی۔ قوت اس کے بعد ظاہر ہے برتری کے لیے، تفوق کے لیے، فیصلوں کو منوانے کے لیے چاہیے ہوتی ہے، اور یہ معلوم ہے کہ قوت کا منبع موجودہ زمانے میں اب علم بن چکا ہے۔ تو اسی وجہ سے میں نے جو مضمون لکھا ہے اپنی کتاب مقامات میں کہ مسلمانوں کا زوال کس طرح ہوا ہے، تو دو چیزوں پر انگلی رکھ کے بتا دیا ہے کہ قوموں کا زوال علم و اخلاق میں پستی سے ہوتا ہے، اور ان کو اگر اس سے نکالنا ہو تو وہ بھی نعروں سے نہیں نکالا جا سکتا، ہنگاموں سے نہیں نکالا جا سکتا، احتجاج سے نہیں نکالا جا سکتا، جذبات کے اظہار سے نہیں نکالا جا سکتا، احمقانہ اقدامات سے نہیں نکالا جا سکتا۔ وہ جب نکالا جائے گا علم و اخلاق میں بلندی سے نکالا جائے گا۔ اسی کی جدوجہد فرد کو کرنی ہوگی، اسی کی جدوجہد معاشرے کو کرنی ہوگی، پھر نتیجہ نکل آئے گا۔ تو یہ یہاں بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اب نواں حکم ہے، فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ تم اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جسے تم جانتے نہیں۔ یہ بنیادی 10 احکام میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تم اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جسے تم جانتے نہیں ہو، اس لیے کہ کان، آنکھ اور دل ان سب کی پرسش ہونی ہے۔ یعنی یہ کان سنیں گے، صحیح بات سننی چاہیے ان کو، آنکھیں دیکھیں گی، صحیح چیز دیکھنی چاہیے ان کو، اور دل فیصلہ کریں گے، صحیح فیصلے کرنے چاہیے ان کو۔ یہ کان، آنکھ اور دل یہ سب کل اولئک کان عنہ مسئولا، ایک ایک ان میں سے الگ کر کے جواب دہ ٹھہرا دیا جائے گا۔ قیامت میں آنکھوں سے پوچھا جائے گا تم نے کیا دیکھا، دل سے پوچھا جائے گا تم نے کیا فیصلے کیے، کانوں سے پوچھا جائے گا تم نے کیا سنا۔ اب اگر غور کر کے دیکھیے تو ہمارے تمام اخلاقی رویے اسی جگہ سے پاکیزہ بنتے ہیں اور اسی جگہ سے آلودہ ہوتے ہیں۔ اس کو اس طرح بیان کیا ہے، اور دیکھیے ابتدا کہاں سے کی ہے، صرف اس چیز سے کہ جو چیز تمہاری دلچسپی کا، توجہ کا، اعتناء کا باعث بننی چاہیے وہ ہونی چاہیے جس کا تم علم رکھتے ہو۔ اگر تم ان چیزوں کے پیچھے جاؤ گے جن کا تم علم نہیں رکھتے تو پھر جھوٹ بولو گے، پھر غلط دعوے کرو گے، پھر الزامات لگاؤ گے، پھر لوگوں کی آبرو کے درپے ہوگے، پھر ان راستوں پر چلو گے جن کے آگے صرف کھائی ہے، جن کے آگے صرف کھڈ ہے، جن کے آگے صرف نشیب ہے، پھر نہیں بچ سکتے کسی طرح بھی۔ تو یہ نواں حکم ہے۔ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں وہ قرآن نے ایک پوری سورہ میں بیان کیے ہیں، وہ سورہ حجرات ہے۔ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ پورے قرآن میں جس طرح فاتحہ وہ سورہ ہے جو مخاطبین کی رعایت نہیں کر رہی، مخاطبین سے مراد معاف کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے کے مخاطبین، یعنی مشرکین عرب، اہل کتاب، ہر سورہ میں خطاب ان میں سے کسی سے ہوگا، ان سے بات کی جا رہی ہے۔ اس سے ہم عالمی حقائق اور آفاقی حقائق استنباط کرتے ہیں، اصلاً بات ان سے ہو رہی ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ میں ایسا نہیں۔ اسی طرح کا معاملہ سورہ حجرات کا ہے۔ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مسلمانوں کی معاشرت،
اور تہذیب وجود میں آنے والی ہے اس کی بنیادیں واضح کرتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ اب کیا چیزیں ہیں جو پیش آئیں گی، کہاں کہاں پہ قدم پھسلیں گے، تمہاری معاشرت میں کہاں سے خرابیاں پیدا ہوں گی، سیاست میں کہاں سے خرابی در آئے گی، کہاں کہاں سے تمہارے ہاں ہر چیز آلودہ ہونی شروع ہو جائے گی اگر ادنا درجے میں بھی پاؤں غلط جگہ پہ پڑ گیا۔ ان سب چیزوں کو بیان کرتی ہے۔ بہت مختصر سی سورہ ہے، اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ سیدنا مسیح کا پہاڑی کا آواز اور سورہ حجرات ہر شخص کو اپنی میز پر رکھنی چاہیے اور گاہے گاہے اس کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے۔ وہ آپ کو متنبع رکھے گی، بیدار رکھے گی، اور پہاڑی کا باز بھی کہ اصل دین کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس دین میں حقیقت کی حیثیت کس چیز کو حاصل ہے، ان چیزوں کو سامنے رکھنا ہے۔ تو یہ نواں حکم ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ بدگمانی کرے یا کسی پر الزام لگائے یا تحقیق کے بغیر کسی کے خلاف کوئی قدم اٹھائے یا محض شبہات پر افواہیں اڑائے یا اپنے پروردگار کی ذات و صفات اور احکام و ہدایات کے بارے میں ظنون و اوہام اور لا طائل قیاسات پر مبنی کوئی نقطہ نظر اختیار کرے۔ قرآن نے متنبع فرمایا ہے کہ اسے کوئی معمولی بات نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ انسان کی سماعت و بصارت اور دل و دماغ ہر چیز کو ایک دن خدا کے حضور میں جواب دہ ہونا ہے۔ یہی اصل میں وہ سب چیزیں ہیں جو سورہ حجرات کا موضوع ہے، اور اگر غور کر کے دیکھیے تو ہماری معاشرت کو جس چیز نے ایک متعفن جوہر بنا دیا ہے وہ یہی رویے ہیں جن پر یہاں تنبیہ کی گئی ہے کہ کسی مسلمان کے شان نشان نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن نافع عن ابن عمر قال رأيت في المنام كأن في يدي قطعة استبرق وليس مكان أريد من الجنة إلا طارت عليه قال فقصصته على حفصة فقصته حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارا عبداللہ رجلا صالحا۔ یہ روایت مسند احمد سے لی گئی ہے، اس کا رقم ہے 6157۔ ترجمہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں استبرق اس زمانے میں عمدہ ریشم کے کپڑے کو کہتے تھے، استبرق کا ایک ٹکڑا ہے، اور میں جنت کے جس حصے میں بھی جانا چاہتا ہوں وہ ٹکڑا مجھے اڑا کر لے جاتا ہے۔ یعنی ہاتھ میں نے ایک اس زمانے کے ریشمی کپڑے کا ٹکڑا پکڑا ہوا ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں جہاں کہیں میں جانا چاہتا ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ٹکڑا ہے جو بس اڑا کے مجھے لے جاتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانی کہانیوں میں بیان کیا جاتا تھا کہ ایک قالین اڑتا ہوا مجھے یہاں سے وہاں لے جاتا ہے، تو انہوں نے اسی طرح دیکھا۔ ابن عمر کہتے ہیں، یہ سیدنا عمر کے بیٹے ہیں، اور صحابہ میں جو علماء پیدا ہوئے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں، ان میں یہ یعنی عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود بہت ممتاز ہیں۔ ان تینوں کو عبادلہ ثلاثہ کہا جاتا ہے، یعنی تین وہ شخصیات جن کے نام عبداللہ تھے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ یہ خواب میں نے اپنی بہن ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا۔ سیدہ حفصہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، ان کی بہن ہے، تو بہن سے میں نے آئی ہوں گی یا ملے ہوں گے، میں نے ان سے بیان کیا کہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا۔ جیسے کوئی خواب آئے تو بزرگوں کے سامنے بیان کر کے پوچھ ہی لیتے ہیں کہ اس کی کیا تعبیر ہے۔ تو آپ نے کوئی
تعبیر تو نہیں کی، لیکن فرمایا کہ ارا عبداللہ رجل صالحہ، میں دیکھتا ہوں کہ عبداللہ ایک نیک آدمی۔ تو گویا اس طرف اشارہ کیا کہ یہ اس کی نیکی ہے جو اس کو اڑائے لیے پھرتی ہے جنت کے لیے یا جنت کی وادیوں میں۔ میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ استبرق کا ٹکڑا اس کی وہی نیکی ہے جو اسے جنت میں جہاں یہ چاہے گا لے جانے کا سبب بن جائے گی۔ تو اس طرح گویا یہ بتایا کہ انسان کی نیکی، انسان کا خیر، یہ اس دنیا میں سب سے بڑی چیز ہے جو وہ کما سکتا ہے۔ یہی در حقیقت اس کے لیے اڑنے والا قالین بن جائے گا، یہی اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف کھینچ لے جائے گا۔ دنیا کی اس مختصر زندگی میں اسی کو ہدف اور اسی کو نصب العین بننا چاہیے، نیکی، خیر۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پورے دین میں مقصد کی حیثیت جس چیز کو دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ تزکیہ، پاکیزگی۔ پاکیزگی ہمارے علم میں بھی مطلوب ہے اور عمل میں بھی مطلوب ہے۔ اور یہ کس لیے مطلوب ہے؟ اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ قیامت میں جنت کے باسیوں کا انتخاب اسی بنیاد پر ہوگا۔ یعنی یہ دنیا اسی لیے بنائی گئی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کون پاکیزگی اختیار کرتا ہے اور کون اپنے آپ کو آلودہ کر لیتا ہے۔ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کو دین کے پورے کانٹینٹ کو سامنے رکھ کر بتا دیا جائے کہ یہ کہاں کہاں مطلوب ہے۔ تو علم کے معاملے میں بھی اگر پورے قرآن کو آپ پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ میری پاکیزگی اور آپ کی پاکیزگی ہے جو اگر ٹھیک سطح پہ قائم ہو تو شرک کا کوئی شائبہ بھی آدمی کے ایمان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی شرک سے آپ اپنے ایمان اور عقیدے کو پاک کر لیں، اور شیطان جن راہوں کی طرف بلاتا ہے ان تمام راہوں میں صراط مستقیم کو اپنا ہدف بنا کر اس کے فیصلے کے لیے قرآن مجید کو میزان اور فرقان اور حق کی آخری حجت مان لیں۔ یہ جیسے ہی انسان کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا ہدف وہی ہے کہ پاکیزہ، آخری درجے میں پاکیزہ ہونا ہے۔ تو علم میں یہ پاکیزگی، یعنی ہمارے ہاں اصل کی حیثیت اللہ کی کتاب کو حاصل ہو جائے، اور عقیدے میں توحید محور اور مرکز بن جائے۔ توحید پر نو کمپرومائز۔ اللہ ایک ہے، وہی تنہا پروردگار ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، اسی سے سب معاملات ہونے ہیں، اسی کی عبادت ہونی ہے۔ اس جذبے کے ساتھ، اس وضاحت کے ساتھ، اس اذعان کے ساتھ توحید کو ماننا چاہیے۔ زندگی کے سارے معاملات کا احاطہ کرنا چاہیے اس عقیدے کو۔ تو پھر گویا ہم نے جھاڑ جھنکار سے اپنے عقیدے کو پاک کر کے، صاف کر کے علم کا تزکیہ کر لیا۔ اور اسی طرح سے دنیا میں مذاہب، اخلاقی تصورات، فلسفے، بے شمار چیزیں ہوں گی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ادراک کی صلاحیت دی ہے، وجودی حقائق کا ادراک، ان سے اخذ و استدلال، یہی انسان کا شرف ہے۔ وہ ہر روز نئی دنیا پیدا کرتا چلا جاتا ہے، فلسفے میں، تصوف میں، سماجیات میں، سیاسیات میں، نئے نئے آراء، نئے نئے نقطہ نظر۔ ان سب میں انسان صراط مستقیم پر قائم رہے گا اگر اصل کی حیثیت اللہ کی کتاب کو دیے رکھے گا۔ یہ محور ہے، اس سے میں دائیں بائیں نہیں ہٹوں گا۔ اس نے جو قاعدے بنا دیے ہیں، جو فریم متعین کر دیا ہے، جو چاروں کھونٹ اس نے قائم کر دیے ہیں، ان سے باہر نہیں نکلوں گا۔ تو جس وقت یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے ہاں آلودگی اگر کہیں دراتی ہے وہ زیادہ دیر نہیں ٹھہرتی، ختم ہو جاتی۔ اسی طرح کا معاملہ اعمال میں ہے۔ یہ تو علم کا معاملہ ہے۔ عمل میں انفرادی، اجتماعی زندگی، ان سب میں عمل کا ظہور ہوتا ہے۔ تو اس کو بھی بالکل متعین کر کے سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے بدن کی پاکیزگی مطلوب ہے ہمارے پروردگار کو۔ خور و نوش، کھانے پینے کی پاکیزگی تقاضا ہے اس پروردگار کا۔ جنت میں جانے کے لیے یہی ٹکٹ ہے۔ اور اخلاق کی پاکیزگی سب سے بڑھ کر، یعنی جس پر کوئی ادنا درجے کا بھی تردد کسی انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ بس سارا دین یہی ہے۔
बाकी सियासत क्या है, मईशत क्या है, माशरत के क्या मसाइल हैं, इंसान ने क्या करना है, उन सब चीज़ों की अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ी सलाहियत दी है, बड़ा इल्म दिया है। उसमें वो हर रोज़ नई दुनियाएं बनाएगा। उसमें इंसान के इल्म की तरफ रुजू करना चाहिए और वो जहाँ से मिले उसको दांतों से पकड़ना चाहिए। उसमें कोई तासुब रवा नहीं रखना चाहिए। लेकिन हकीकत का इल्म, असल का इल्म, आखिरत में कामयाबी का इल्म, वो इन चीज़ों पर मबनी है। तो इसको भी पूरी तरह समझ लेना चाहिए कि इसमें कोई आलूदगी ना आने पाए। फिर नेकी होगी, फिर खैर होगा और फिर हर शख्स के हाथ में रेशम का वो टुकड़ा आ जाएगा जो इब्ने उमर को जन्नत में लिए फिरता था। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। 10 मिनट का वक्फा है। और इसी तरह उन लोगों ने भी कहा है जो किताब इलाही का इल्म नहीं रखते कि अल्लाह हमसे बराह रास्त क्यों हम कलाम नहीं होता, या हमारे पास कोई वाज़ेह निशानी क्यों नहीं आती। बिल्कुल इसी तरह जो इनसे पहले गुजरे हैं उन्होंने भी इन्हीं की सी बात कही थी। इन सब के दिल एक से हैं। हमने अपनी निशानियां उन लोगों के लिए जो यकीन करना चाहें हर लिहाज से वाज़ेह कर दी हैं। लिहाजा तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं कि इनकी ख्वाहिश के मुताबिक इन्हें मोजज़े और निशानियां दिखाओ। हमने तुम्हें हक़ के साथ भेजा है पैगंबर, बिशारत देने वाला और ख़बरदार करने वाला बनाकर, और तुमसे इन दोज़ख वालों के बारे में हरगिज़ कोई पुरसिश न होगी। Humankind is a global family. It transcends all divides. Social, cultural, political, and religious barriers should not impose any impediment to its unity. Yet, human beings have torn apart this pristine unity because of precisely these barriers. We have generally forgotten that we are human beings first, and then Muslims, Hindus, Buddhists, Jews, and Christians. We have generally forgotten that we are human beings first, and then Asians, Americans, Africans, Australians, and Europeans. We have generally forgotten that we are human beings first, and then those who may be recognized by their skin color. The reason for all this is perhaps that we have forgotten that we are the progeny of one mother and father, Adam and Eve. This makes us a family of families. It is much like the universe, which is a galaxy of galaxies. Let us keep this fact in mind, and feel for each other, as we feel for our near ones. Let us put humanity first, and every other thread of relationship after it. It is our first religion, our first connection, our first family. This course is regarding personality development, and its purpose is to bring all human beings together, to ponder and proactively pursue the struggle of becoming better humans, and always think about humanity first. Ask Ghamidi Live is an online Zoom web conference exclusively for our valued Ask Ghamidi app users. If you ever wish to speak with Javed Ahmed Ghamidi and directly ask questions, you do not need to wait any longer. Simply register for the event from within the Ask Ghamidi app and you may have a chance to do just that. Ghamidi.org/viewpoint/Ask Ghamidi Live. Taking place during the final month of the Islamic calendar, Hajj is a greater pilgrimage to the sacred city of Makkah, and a religious obligation for every Muslim, at least once in their lifetime, for those who can afford it. In this course, we delve into the deep-rooted traditions, history, and methods behind the sacred practices of Hajj and Umrah. Enroll for this course through the link provided in the description, and explore the foundational principles and the intricate details that shape the transformative experience of Hajj. Membership Program. Unlock the opportunity to be part of the GCIL team. Join our first ever membership program and become an integral part of our community. Become a member now, Ghamidi.org/member. Sponsor English closed captioning through your donation to enhance inclusivity and accessibility. Your support ensures that individuals with hearing impairments can enjoy content, aligning with legal requirements and promoting a commitment to diversity. Contribute to breaking communication barriers and make a positive impact by fostering inclusiveness in the content you sponsor.
The primary goal is to make the content accessible to those who aren't proficient in Urdu. Additionally, we aim to provide value to individuals with hearing impairments who may also benefit from the content. Ghamidi.org/sponsor. How to sign up for GCIL membership program. Step 1. Go to ghamidi.org/member. Step 2. Sign up in one of the 3 specified membership levels. Step 3. Fill out the form with your personal details and agree to the terms and conditions. Step 4. Add your payment method details to process the membership fee and click on Register. Upon clicking Register, you'll be redirected to the login page, where you can log in using the information you supplied. Humankind is a global family. It transcends all divides. Social, cultural, political, and religious barriers should not impose any impediment to its unity. Yet, human beings have torn apart this pristine unity, because of precisely these barriers. We have generally forgotten that we are human beings first, and then Muslims, Hindus, Buddhists, Jews, and Christians. We have generally forgotten that we are human beings first, and then Asians, Americans, Africans, Australians, and Europeans. We have generally forgotten that we are human beings first, and then those who may be recognized by their skin color. The reason for all this is perhaps that we have forgotten that we are the progeny of one mother and father, Adam and Eve. This makes us a family of families. It is much like the universe, which is a galaxy of galaxies. Let us keep this fact in mind, and feel for each other, as we feel for our near ones. Let us put humanity first, and every other thread of relationship after it. It is our first religion, our first connection, our first family. This course is regarding personality development, and its purpose is to bring all human beings together, to ponder and proactively pursue the struggle of becoming better humans, and always think about humanity first. Ask Ghamidi Live is an online Zoom web conference exclusively for our valued Ask Ghamidi app users. If you ever wish to speak with Javed Ahmed Ghamidi and directly ask questions, you do not need to wait any longer. Simply register for the event from within the Ask Ghamidi app and you may have a chance to do just that. Ghamidi.org/viewpoint/Ask Ghamidi Live. Taking place during the final month of the Islamic calendar, Hajj is a greater pilgrimage to the sacred city of Makkah, and a religious obligation for every Muslim, at least once in their lifetime, for those who can afford it. In this course, we delve into the deep-rooted traditions, history, and methods behind the sacred practices of Hajj and Umrah. Enroll for this course through the link provided in the description, and explore the foundational principles and the intricate details that shape the transformative experience of Hajj. Membership Program. Unlock the opportunity to be part of the GCIL team. Join our first ever membership program and become an integral part of our community. Become a member now, ghamidi.org/member. Sponsor English closed captioning through your donation to enhance inclusivity and accessibility. Your support ensures that individuals with hearing impairments can enjoy content, aligning with legal requirements and promoting a commitment to diversity. Contribute to breaking communication barriers and make a positive impact by fostering inclusiveness in the content you sponsor. The primary goal is to make the content accessible to those who aren't proficient in Urdu. Additionally, we aim to provide value to individuals with hearing impairments who may also benefit from the content. Ghamidi.org/sponsor. How to sign up for GCIL membership program. Step 1.
go to ghamidi.org/member. Step 2. Sign up in one of the 3 specified membership levels. Step 3. Fill out the form with your personal details and agree to the terms and conditions. Step 4. Add your payment method details to process the membership fee and click on Register. Upon clicking Register, you'll be redirected to the login page, where you can log in using the information you supplied. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गामदी साहब के साथ सवाल जवाब की नशिस्त में खुश आमदेद आगाज़ करते हैं। हम सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तब्दीली का मजहबी बयानिया क्या है, मजहबी उलमा का नैरेटिव, उनका मंशूर, इसी ज़मीन में जो तहरीकें हमारे यहाँ बपा हुई हैं वो क्या कहती हैं, उनका मौक़िफ़, उनकी ज़ुबानी एक एक करके गाम साहब की खिदमत पर रख रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि एक मुखासमत की फ़ज़ा जो हमें नज़र आती है इसका क्या कोई हल भी है। गाम साहब, गुज़िश्ता नशिस्त के अंदर मैंने आपके सामने तंजीम इस्लामी के मंशूर को, जिसको 3 सतहों पे लिखा गया है, समाजी, सियासी और माशी सतह पर क्या तब्दीली का बयानिया है, आपकी खिदमत पर रखा था। एक नुक्ते पर आपने तबसरा फरमाया कि जो बात की जाती है कि जिज़िये की बुनियाद पे इकॉनमी को उठाया जाएगा, माशी सतह पे तब्दीली लाई जाएगी। ये जो पूरा का पूरा नैरेटिव ज़ेर बहस है, इब्तिदा में आपने कुछ तबसरे किए थे कि ये उम्मत के लिए एक नई ताबीर है, चाहे वो गलबा इस्लाम या इकामत दीन के बारे में सामने आती हो, और ये गुज़िश्ता 200 साल की पैदावार है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जिज़िये के हवाले से तो उम्मत मुस्लिमा की जो इल्मी तुरास है, तफसीरी रिवायत है, वो सब भी इसी को मान रहे होते हैं। तो अगर ये लोग निफाज जिज़िया की बात करते हैं तो ये तो कोई नई बात नहीं है, ये तो फिर वही बात है ना जो हमारा पूरा का पूरा इल्म कह रहा होता है। ये 2 अलग अलग बातें हैं। एक ये है कि जिज़िये को लोगों ने कैसे समझा है, एक मजहबी हुक्म की हैसियत से उसको क्या मकाम दिया है, वो तो हमारे यहाँ फ़िक़ह में ज़ेर बहस है। और ये मालूम है कि जिज़िया किन पर लगाया जाएगा, क्यों लगाया जाएगा, ये बहसें हमेशा होती रही हैं। बल्कि जब मुसलमानों की फतूहात आगे बढ़ीं, ये बर्र सग़ीर फ़तह हुआ, यहाँ हुकूमतें कायम हुईं, तो उस ज़माने की भी अगर तारीख़ पढ़ें तो उसमें अब जिज़िया लगाना है, नहीं लगाना, यहाँ के मुशरिकीन की क्या हैसियत है, ये सब बातें ज़ेर बहस आती रही हैं और हमारे उलमा इनको बयान भी करते रहे हैं। ये जुज़वी हुक्म की हैसियत से जिज़िये का ज़िक्र है। ये कि जिज़िये की बुनियाद पर मईशत उस्तवार करनी है, ये एक बिल्कुल दूसरी बात है। तो मैंने ये अर्ज़ किया था कि ये बात ना अपने उसूल के लिहाज से सही है, ना इस बुनियाद पर कोई मईशत उस्तवार हो सकती है, ना जिन हालात में हम इस वक्त हैं उनमें मुसलमान मुल्क हैं वहाँ इसका कोई तसव्वुर किया जा सकता है। तो ये दूसरा पहलू है। दीन में बहुत से अहकाम हैं जिनकी ताबीर में इख्तलाफ इत्तेफाक होता रहता है। जिज़िये के बारे में आप जानते हैं कि हमारा नुक्ता नज़र ये है कि ये अल्लाह के रसूलों के लिए जो सुन्नत कुरान में बयान हुई है उसकी फ़रा है। यानी अल्लाह के रसूल जब ज़मीन पर आते हैं और उनको अल्लाह ताला गलबा अता फ़रमाते हैं और उनके मुनकरीन को सज़ा देते हैं, तो 2 ही सज़ाएँ बयान हुई हैं। एक ये कि उनको मौत की सज़ा दी जाए। रसूलुल्लाह के मुनकरीन में से मुश्रिकीन के मामले में कुरान ने यही सज़ा बयान की है। इससे पहली कौमों के बारे में भी यही बताया है कि जब उन्होंने अपने रसूलों का इनकार कर दिया तो वो ज़मीन से मिटा दी गई। और दूसरी महकूमी, तो मैंने वजाहत करती थी कि महकूमी की अलामत है जिज़िया, जैसे नानो नफ़के की अलामत महर है, बिल्कुल उसी तरीके से महकूमी की अलामत जिज़िया है। जब एक आदमी हर साल मुकर्रर दिन पर एक मुकर्रर रकम अदा करता है तो गोया अपने रवैये से इस बात का इजहार करता है कि मैं सरफगंदा हूँ, मैंने हाकमियत को माना हुआ है, मैं किसी दूसरी कौम का महकूम हूँ। चुनांचे पुराने ज़मानों में आपने देखा होगा कि जिन मुल्कों को फ़तह किया जाता था और फिर यही बेहतर समझा जाता था कि उनको उन्हीं के हुक्मरानों के हवाले कर दिया जाए, तो क्या तय किया जाता था, यही कि खराज की इतनी रकम हम ले लें,
یا سالانہ اتنا محصول ہمارا ہوگا یا اس میں اتنے فیصد آپ فلاں علاقے کو بھیج دیں گے، تو محکومی کی علامت کے طور پر مالی تاوان ہمیشہ سے موجود رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک نوعیت کا اسی طرح کا تاوان کہہ لیں، ایک ذمہ داری کہہ لیں، جو بھی کہنا چاہے اس کو کہہ لیں، یہ ہے۔ ہمارے بہت سے علماء اس کو رسولوں کے لیے خاص نہیں سمجھتے اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ یہ اسی طرح کا اختلاف ہے جیسا غلامی کے بارے میں بھی ہے، لیکن وہ ایک جزوی حکم کا اختلاف ہے۔ یہ بات کہ پوری دنیا کا نظم چلانے کے لیے اب معیشت کی بنیاد اس پر قائم کی جائے گی، یہ ناقابل فہم بات ہے، نہ اس وقت قائم ہوئی تھی نہ اب قائم کی جا سکتی ہے۔ اور جس طرح کہ میں نے عرض کیا، ہمارے نزدیک تو یہ حکم ہی ختم ہو چکا ہے، اس کا تعلق اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ تھا۔ ایک نقطہ واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں۔ معاشی سطح پر مذہبی تبدیلی کی بیانیے کی دوسری شق کیا ہے جو ہمارے عہد کی بڑی معروف تنظیمیں اور بالخصوص وہ تنظیم جس کا منشور میرے سامنے ہے، تنظیم اسلامی، میں ایک ایک کر کے پڑھ رہا ہوں۔ آپ سب کہتے ہیں کہ سود کی لعنت کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو جائے گا اور جوئے، سٹے، لاٹری، دو طرفہ آڑت اور خرید و فروخت کی جملہ حرام صورتوں کے کلی انسداد سے سرمایہ داری کی جڑ بھی کاٹ دی جائے گی۔ اچھا، اب یہ سرمایہ داری کی جڑ کاٹ دی جائے گی، اسلامی نظام کا جو معاشی پہلو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ گویا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین اسلام کی روح سے سرمایہ دارانہ نظام جس وقت دنیا میں رائج ہے وہ مکمل طور پہ حرام ہے، اور جو چیزیں دین نے حرام قرار دی ہیں، مثلا سود ہے یا جوئے کی باتیں ہیں یا لاٹری سٹے بازی ہے، اس کو بھی ہم حکومت میں آ کے ایک دم سے ختم کر دیں گے۔ تو کیا یہ دونوں چیزیں جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں، بتائیے گا مذہب کا تقاضا ہیں، اور اگر تقاضا ہیں تو یہ ایک دم سے آ کر مطلب ختم کر دی جائیں گے؟ یہاں بھی کچھ دیکھیے مبالغے کا اسلوب ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہمارے دین میں جو اخلاقیات ہمیں سکھائی گئی ہے اس کے تحت معیشت کے بہت سے معاملات کو ہم جائز نہیں سمجھتے۔ میں نے بھی ان سب چیزوں کو اپنی کتاب میزان میں بیان کر لیا ہے۔ اگر آپ قانون معیشت کو نکال کے دیکھیں تو اس میں ان سب چیزوں پر دین کا نقطہ نظر جس طرح کہ میں سمجھتا ہوں اس کو میں نے واضح کیا ہے۔ سود کے معاملے میں، جوئے کے معاملے میں، اسی طرح خرید و فروخت کی وہ سب صورتیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھیں، آپ نے ان سے روکا، یا آج کے زمانے میں نئی پیدا ہو جائیں گی اور ان سے روکا جائے گا۔ روکنے کے لیے دو بنیادیں ہیں، وہ میں ہمیشہ بیان کر دیتا ہوں۔ ایک یہ کہ معاملہ شخصی ہے، اگر معاملہ شخصی ہے تو پھر تو نصیحت ہوگی، تلقین ہوگی۔ معاملہ اگر دوسروں سے متعلق ہے، جس میں کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو قانون کی طاقت سے بھی اس کو روکا جائے گا۔ سود میں یہی ہوتا ہے، یعنی ہمارے ہاں یا ہمارے مذہب کی اخلاقیات میں کوئی شخص کسی کو قرض دے اور اس پر منفعت کا مطالبہ کرے تو میں عرض کر چکا کہ یہ سود ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کو ہر حال میں ختم ہونا چاہیے۔ یہ تو آخری درجے کی اخلاقی پستی ہے۔ بار بار ہم توجہ دلاتے ہیں کہ ہمارا دین جو اخلاقیات سکھاتا ہے اس کی روح سے اگر کسی کے پاس اس کی ذاتی، کاروباری حال اور مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ کوئی چیز ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ معاشرے کا، میرے اعزاء اقربا کا، میرے دوست احباب کا حق ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے خود یہی تعبیر اختیار کی ہے، وفی اموالکم حق للسائل والمحروم۔ تو یہ حق ہے، کوئی احسان نہیں کیا جا رہا کسی پر۔ اگر وہ اپنی کسی ضرورت کے لیے، وہ ضرورت ذاتی بھی ہو سکتی ہے، صرفی بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی کاروباری ضرورت بھی ہو سکتی ہے، آپ سے مانگنے آ گیا ہے، آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، ضرور کریں، بہت بڑی نیکی ہے۔ انفاق کے بارے میں سورہ بقرہ کے آخر میں کتنا حصہ ہے جو اللہ نے وقف کر دیا ہے، اس کا یہ صلہ ہوگا، میں اس کا یہ اجر دوں گا، اس کا یہ نتیجہ نکلے گا۔ تو گویا انفاق ایک لحاظ سے ایک بڑی قدر کے طور پر ہمارے دین میں موجود ہے۔ چنانچہ یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ تمہارے پاس ہے تو دے دو اپنے بھائی کو، یہ سمجھو کہ اس کا حق تھا، اور اللہ پہ بھروسہ کرو، تمہارا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے معلوم نہیں کیا کیا نعمتیں تم پر نازل کرے گا۔ لیکن اس کی ہمت نہیں، حوصلہ نہیں ہے۔ قرض دے رہے ہو تو قرض دے رہے ہو تو تمہیں یہ تو حق ہے کہ قرض کی دستاویز لکھو، اس کو نزاعت سے بچانے کے لیے ایسی گواہیاں اس پر قائم کرو جس میں کل کوئی تردد نہ پیدا ہو جائے، لیکن اس پر منفعت نہیں لے سکتے۔ تمہیں تو اصل میں دے دینا تھا،
قرض لے رہے ہو تو اس کو ایک نیکی کا کام سمجھو، یہ تبرع ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے جزا حاصل کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے، اس میں نفع وہی دے گا، یہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا صلہ تمہیں قیامت میں ملے گا۔ تو ہمارے ہاں یہ بالکل ممنوع ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب اس میں بھی وہی بات میں پھر عرض کروں گا کہ کیا سرمایہ داری نظام یہی ہے؟ یعنی انہی چیزوں کے اوپر کھڑا ہے اور انہی چیزوں کو آپ الگ کر دیں گے تو اس کا خاتمہ ہو جائے گا؟ یہ میرے نزدیک ضرورت سے زیادہ سادگی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کو ختم ہونا چاہیے، جو نصیحت سے ختم کرنے والی ہیں ان کو نصیحت سے ختم کرنے کی جدوجہد کرنی چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ جن میں قانون کا تقاضا بنتا ہے، اور وہ دو ہی صورتوں میں بنے گا، حق تلفی کو روکنے کے لیے یا ظلم کو روکنے کے لیے، عدوان کو روکنے کے لیے ضرور قانون سازی کی جائے گی۔ اور یہ ایک اسلامی تنظیم کیا مانی، ہر سیاسی جماعت کو ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا بھر میں ان کو مسلمات مانا جاتا ہے۔ جو معاملہ بینکاری نظام میں یا انشورنس میں پیدا ہو گیا ہے وہ اس سے زیادہ تفاحص کا تقاضا کرتا ہے۔ اس کی نوعیت کیا ہے، معاملہ اصل میں ہوا کیا ہے، کیا اس میں حقیقی معنی میں قرض دیے جا رہے ہیں یا قرض کی ٹرانزیکشن کے طریقے کو استعمال کیا جا رہا ہے تجارت اور دوسری چیزوں کے لیے؟ تو یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ میں نے بھی اس میں اپنا نقطہ نظر اعتراضات سیریز میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ تاہم اصولاً اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ ساری برائیاں معیشت میں اخلاقی برائیاں ہیں، ان کو اخلاقی برائیوں کی حیثیت سے پیش بھی کرنا چاہیے اور ان کے خاتمے کے لیے بھی اسی جذبے سے جدوجہد کرنی چاہیے۔ اس کا صلہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کی جنت کی صورت میں ملے گا۔ اس سے سرمایہ دارہ نظام میں کوئی بڑی تبدیلی آ جائے گی، ایک چیز قابل فہم نہیں۔ اچھا غم صاحب، عام طور پہ ہمارا جو مذہبی ذہن ہے، ہم نے دیکھا جو مذہبی تنظیمیں اٹھی ہیں وہ معیشت کے باب میں جب یہ کہتی ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام کا خاتمہ ہو جائے گا تو پھر ان سے پوچھا جاتا ہے بھی پھر کیا نظام ہوگا؟ یعنی ایک نظام کا آپ نے خاتمہ کر دیا تو معیشت کا پہیہ کیسے چلے گا؟ تو پھر اس کے جواب میں کچھ عملی اقدامات بھی انہوں نے کیے، اس کی نظائر بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مثلا وہ ایک بڑا اچھا استدلال یہ پیش کرتے ہیں کہ سونے کو اصل قرار دے دیں، کیونکہ شریعت کے اندر ثمن یعنی قوت خرید کسی چیز میں کوموڈٹی بننے کی کو حاصل کرنے کی کوئی اہلیت ہے تو وہ صرف سونے اور چاندی میں ہے، دین اسلام کی روح سے فقہ میں ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ خود ملیشیا کے اندر ایک زمانے میں جس وقت نفاذ اسلام کی تحریکیں اٹھیں تو انہوں نے پوری سلطنت کے اندر سونے کے سکے رائج کر دیے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب یہ کہہ دیا جاتا ہے جی فلاں نظام کا خاتمہ ہو جائے گا تو پھر جو متبادل نظام آپ دیں گے اس میں جو آپ کا بینکنگ سسٹم ہے، آپ کی اکانومی میں لوگوں کو تنخواہیں جا رہی ہیں، آپ جڑے ہوئے ہیں، انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، زر مبادلہ باہر سے آ رہا ہے، آپ نے ایل سیز کھولنی ہیں، امپورٹ ایکسپورٹس میں قیمتیں ادا کرنی ہیں، تو کیا کسی ایک جزیرے کے اندر کوئی نظام بنا کر عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ معاملہ بھی کیا جا سکتا ہے اس دور میں؟ یہ اب جزیرے میں بھی نہیں بن سکتا۔ ملیشیا میں پوری ریاست کی سطح پر نہیں ہوا تھا، ایک صوبے میں علماء کی حکومت آ گئی تھی تو انہوں نے اپنے ہاں یہ کام کیا، تو لوگوں نے وہ سب سکے خرید کے گھر میں رکھ لیے اور وہی نوٹ چلتے رہے جو چل رہے تھے۔ یہ وہی بات ہے جو اکبر العبادی نے اپنے زمانے میں سمجھائی تھی کہ ڈاسن نے ایک بوٹ بنایا، میں نے ایک مضمون لکھا، ملک میں مضمونہ پھیلا اور جوتا چل گیا۔ تو وہی چیز چلتی ہے جس کی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، جو ضرورت پر مبنی ہوتی ہے، اس کے مقابل میں کچھ نہیں چل سکتا۔ یہ بات کہ اسلام میں یہ طے کیا گیا ہے کہ سونے کے سکے ہونے چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں، بالکل اسلام اس طرح کی چیزوں میں دخل ہی نہیں دیتا۔ یہ نہ اس کا موضوع ہے، نہ اس نے اس معاملے میں کوئی قانون بنایا ہے، نہ کوئی شریعت کا حکم ہے۔ اپنے زمانے میں فقہا نے اس معاملے میں قانون سازی کی ہے اور وہ ہر زمانے کے لوگ کرتے ہیں۔ یعنی اسلام آیا تو اس وقت بھی دنیا میں سکے کس چیز کے ہوں گے، درم کیا ہوگا، دینار کیا ہوگا، سونے کا ہوگا، چاندی کا ہوگا، یہ سب چیزیں دنیا میں رائج تھیں، وہی چل رہی تھی، اس میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کی گئی۔ بلکہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے زمانے تک جو پہلے سے رومیوں کا نظم چل رہا تھا اور جو لوگ اس کو چلا رہے تھے ان کو بھی تبدیل نہیں کیا گیا۔ یہ دنیاوی چیزیں ہیں، ان میں مہارت کس قوم میں ہے، کس گروہ اس کا سلیقہ حاصل ہے، کون بہتر طریقے سے یہ معاملہ کرے گا، یہی دیکھا جاتا ہے۔ بتدریج کہیں بنو امیہ نے آ کے پھر وہ سارا دیوان عربی میں منتقل کیا اور پھر عربوں کو بھی کچھ دلچسپی اس میں ہونا شروع ہو گئی،
ورنہ سب روم ہی چلا رہے تھے وہ سارا کا سارا نظام۔ یہی معاملہ اس وقت بھی ہے۔ دنیا میں جو نظام اس وقت بنا ہے وہ انسان نے بڑے تجربات سے بنایا ہے، اس کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ بھی کوئی اچھی چیز لائیں، اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں کریں۔ سرمایہ دارانہ نظام میں کیا قباحتیں ہیں اس سے ہم واقف ہیں۔ اسی طرح دنیا میں جو دوسرا متبادل نظام پیش کیا گیا وہ بھی اب اپنی بہار دکھا چکا ہے، بڑی تبدیلیاں اس میں آئی ہیں۔ روس میں تو کم و بیش ختم ہو گیا، سوویت یونین ہی پارا پارا ہو گئی۔ چین میں ابھی بھی اس کا ایک دوسری طرز کا نمونہ جس میں اب سرمایہ دارانہ معیشت اور اس کے درمیان کچھ خلط کر دیا گیا ہے وہ جاری ہے۔ اس طرح کے تجربات دنیا میں ہوتے رہتے ہیں۔ مسلمان بھی کوئی تیسرا چوتھا تجربہ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، اس کے دلائل دیں، سمجھائیں بجائیں، لیکن وہ دنیوی عمل ہوگا، اس کو مذہبی چیز نہ بنائیں۔ مذہب نے اس میں سوائے اخلاق کی مداخلت کی کچھ نہیں کیا۔ یہ جتنی چیزیں آپ نے بیان کی ہیں وہ اخلاق کی اصولوں پر منع ہے۔ کسی آدمی کو آپ دھوکہ دیتے ہیں، فریب دیتے ہیں، تو یہ کیا سرمایہ دارانہ نظام میں جائز سمجھا جاتا ہے؟ اسی طرح سے جوا کھیلنا، سود لینا، ان کے بارے میں بھی بحثیں ہوتی ہیں، ان کی اخلاقی قباحت بھی مانی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں اس میں سختی برتی گئی ہے، بعض دوسرے معاشروں میں یہاں نرمی برتی جاتی ہے، تو یہ بھی اخلاقی رویے ہیں۔ ان پر معیشت کا کوئی نظم نہیں قائم کیا جا سکتا۔ معیشت کا نظم بینکاری نظام پر قائم ہوا ہے، وہ البتہ انسان کی ایک ایجاد ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہاں سود کو ایک موڈ آف ٹرانزیکشن کے طور پر اختیار کیا گیا ہے۔ یہ چیز قابل اصلاح بھی ہے، اس پہ ہم بھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس کی اصلاح کے بعد کیا بینکاری کا نظام ختم ہو جائے گا؟ یہ نہیں ہوگا۔ بینکاری کا نظام سوسائٹی کی ضرورت بن چکا ہے، اس کی جگہ اگر وہ ختم ہوگا تو اسی طرح کا کوئی دوسرا نظام لے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سوسائٹی کو یا معاشرت کو 1200-1400 سال، 2000-4000 سال پیچھے لے جائیں اور پھر کہیں کہ سب لوگ اپنی بوری میں سونے کے سکے بھر لیں، اس سے معیشت درست ہو جائے گی۔ اس طرح نہیں ہوا کرتا۔ نقطہ واضح ہو گیا ہم صاحب۔ اسلامی انقلاب کے نتیجے میں معاشی سطح پر کیا تبدیلی رونما ہوں گی؟ ایک بڑا دلچسپ نقطہ ہم صاحب یہ لکھا ہے تنظیم اسلامی کے منشور میں کہ جاگیرداری کی لعنت کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا، جس سے زمینداری کی ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی، اور امام ابو حنیفہ یا امام مالک کے متفقہ فتوے پر عمل کے ذریعے مزارعت یعنی اپنی تمام صورتوں میں حرام ہے، لیکن اسی فتوے پر عمل کرتے ہوئے اور حضرت عمر کے اجتہاد جو عراق کی مفتوحہ زمینوں کے ضمن میں انہوں نے اختیار کیا تھا پر مبنی فقہ حنفی کے اس فتوے پر عمل کے ذریعے جو علاقے بھی کسی وقت بظور شمشیر فتح ہوئے ہیں ان کی اراضی انفرادی ملکیت نہیں بلکہ اسلامی ریاست کے بیت المال میں جائے گی۔ ایک نقطہ ہم صاحب آپ بڑے اصرار سے بیان فرماتے ہیں کہ دین اسلام نے اصول دیے ہیں، ضابطے دیے ہیں، پیرامیٹرز، پروٹوکول، پرنسپل دیے ہیں، کوئی باقاعدہ نظام نہیں دیا۔ ہمارے مذہبی علماء کا دعویٰ ہے نہیں، پورا کا پورا معیشت کا نظام دیا ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت نے۔ اب جب نظام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں امام ابو مالک اور امام ابو حنیفہ کے فتوے پر عمل کریں، اس کے نتیجے کے اندر یہ چیز حاصل ہو جائے گی۔ تو پھر وہ جو آپ بات فرماتے ہیں کہ بھئی یہ انسانوں کی اجتہادات ہیں، ایک فقہی قاعدہ ہے، اس کو خدا کا دین اور خدا کی شریعت بنا کر کیوں پیش کیا جاتا ہے؟ یہ ایک بڑا بنیادی اختلاف ہے۔ ہم یہی بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک چیز اللہ کا دین ہے، دین وہ ہے جو پیغمبر نے دیا ہے، وہ قرآن میں ہے، وہ سنت میں ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کی ایک معاشرت قائم ہوئی، ان کی ایک بڑی سلطنت قائم ہوئی، اس کا نظم چلایا گیا ہے۔ تو جو دنیا میں اس وقت نظام چل رہا تھا اس کو سامنے رکھ کر ہمارے فقہا نے مذہبی تعلیمات، مذہب کے اخلاقی اصول کوشش کی کہ ان کی روشنی میں لوگوں کو بتائیں کہ کیا چیز جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ اس سے ایک قانونی نظام وجود میں آیا جس کو آپ فقہ کہتے ہیں، اپنے زمانے کے لحاظ سے ہماری ضرورتیں پوری کرتا رہا ہے، اور اس میں بہت دقت نظر کے ساتھ قانونی معاملات میں رہنمائی فرمائی ہے، وہ ہمارے جلیل القدر ائمہ نے فرمائی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے مغربی دنیا میں بھی ایک نظام وجود میں آیا ہے، اس نظام میں بھی اسی طریقے سے بڑے بڑے محققین نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ یہ دونوں نظام دنیا میں چل رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جو فقہی نظام تھا اس کو مسلمانوں نے 1925-26 میں باقاعدہ طریقے سے ختم کیا۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ 1925 میں ترکی کی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب زکوٰۃ نہیں بلکہ مغربی طرز کے ٹیکس لگائے جائیں گے۔ یہ فیصلہ 1925 میں باقاعدہ پارلیمنٹ نے کیا، اور 26 میں
فقہ پر مبنی قانونی نظام کا خاتمہ کر دیا گیا۔ تو 25 اور 26 میں یہ دونوں فیصلے کیے گئے۔ یہ فیصلے خود بتا رہے ہیں کہ مسلمان اپنے نظام کی کنٹینیوٹی کو قائم نہیں رکھ سکے، یعنی ایسے مسائل پیدا ہو گئے کہ جن میں انہوں نے پھر دنیا میں جو نظام بن چکے تھے انہی کی طرف رجوع کر لیا۔ بعد میں آپ دیکھیے کہ یہ تو ابتدا تھی، اور یہ وہ زمانہ ہے جس میں ابھی ہمارے بڑے مفکرین زندہ تھے۔ ترکی میں جو تبدیلی آئی تھی تو پہلی تبدیلی ہے، پہلی بڑی تبدیلی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال زندہ تھے، بہت متاثر ہوئے، یہ خیال کر رہے تھے کہ شاید اس سے ایک نئی دنیا وجود میں آ جائے گی۔ ترکوں نے حقائق کو کیسے دیکھا ہے، تبدیلیوں کو کیسے دیکھا ہے، ان تبدیلیوں میں کن چیزوں کو ملحوظ رکھا ہے، اس پر انہوں نے اپنے خطبات میں بھی بڑا مبسوط تبصرہ کیا ہے۔ لیکن تھوڑے عرصے کے بعد ان کو محسوس ہوا کہ معاملات تو اس طرح نہیں ہے، یعنی پہلے اگر ایک جبوت تھا تو اب ایک خاص طرح کا تجدد ہے۔ جو چیز بھی نئی ہے اس کو اختیار کر لیا گیا ہے سوچے سمجھے بغیر۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ جو پیچھے سے روایت چلی آ رہی ہے، آپ اپنے نئے تجربات کی روشنی میں اس روایت کو نئی تشکیل دیتے، ریکنسٹرکشن کرتے اس کی، لیکن یک قلم اس کو ختم کر کے ایک دوسری روایت کو قبول کر لیا گیا۔ تو انہوں نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا اس وقت کہ نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود اس کی کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی۔ ایران میں رضا شاہ نے حکومت سنبھالی تھی اور وہاں مصطفیٰ کمال نے، دونوں پر تبصرہ کیا انہوں نے۔ تو وہاں یہ ہوا۔ اب مختلف مملکتیں اس کے بعد وجود میں آئی ہیں، یعنی عالمی سطح پر تو چونکہ برطانیہ عظمیٰ کا قبضہ تھا اور کہیں فرانس کا تھا، کہیں دوسرے لوگوں کا تھا، یہ مسلمانوں کے سب ملک اس کے بعد آہستہ آہستہ وجود پذیر ہونا شروع ہوئے، کچھ پہلی جنگ عظیم کے بعد، کچھ دوسری جنگ عظیم کے بعد، یہاں تک کہ 1947 میں بر صغیر میں بھی مسلمانوں کا ایک اور ملک وجود میں آ گیا جس کو اب ہم اپنا ملک اور پاکستان کہتے ہیں۔ تو ان سب جگہوں پر اگر آپ دیکھ لیں تو جو فیصلہ ترکوں نے کیا تھا وہ فیصلہ ریورس نہیں ہو سکا، یعنی ہر جگہ وجہ کیا ہے اس کی، اس کا جائزہ لینا چاہیے، کیا سبب ہوا ہے، یعنی جو چیز ضروری تھی اس کی پورے عالم اسلام میں اگر کسی بڑے مفکر نے ٹھیک نشاندہی کی تو وہ اقبال تھے، اور انہوں نے اپنے خطبات جو آخری زمانے میں دیے ہیں ان میں خاص طور پر اس پہ زور دیا کہ جب تک مسلمانوں کے مذہبی فکر کی ریکنسٹرکشن نہیں ہوگی وہ موجودہ زمانے میں ان کی سوسائٹی کے ساتھ متعلق نہیں ہو سکتا۔ اگر فقہ متعلق رہ سکتی تھی اور ہمارا جو زکوٰۃ کا نظم ہمارے فقہا نے قائم کر دیا تھا وہ آگے ریاست اور سلطنت کی ضرورتیں پوری کر سکتا تھا، تو پھر ترک یہ فیصلہ کیوں کرنے پہ مجبور ہوئے؟ یہ صحیح ہے کہ فیصلہ غلط کیا گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیوں مجبور ہوئے؟ اسی طرح سے اتنی سلطنتیں، اتنی حکومتیں وجود میں آ گئیں، 49-50 کے قریب، اس میں مسلمان ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ارتداد اختیار کر لی ہے، کیوں نہیں اس کو سمجھ پاتے؟ کیوں نہیں عمل درآمد کر پا رہے؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ جس چیز کو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں وہ ہماری فقہ ہے، وہ اپنے زمانے کے لحاظ سے اپنا کردار ادا کر چکی۔ 25-26 میں ہم نے خود اعتراف کر لیا اس بات کا کہ اب وہ آگے نہیں چل سکتی۔ اب ایک نئی دنیا کو وجود میں لانا تھا، نئی دنیا کو یہ حضرات وجود میں لانے نہیں دیتے، یہ اس کے بعد جیسے ہی اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو تجدد کے اور فلاں کے فتوے لے کے آ جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں بہت زیادہ تفاحص کا، بہت زیادہ تدبر کا تقاضا کرتی ہیں۔ وہی بات ہے جو میں پچھلے 50 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پورے مذہبی فکر کو ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے، مذہب کو نہیں، مذہب تو اللہ کا ہے دیا ہوا، مذہبی فکر وہ انسانوں کی بنائی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ اچھا ہم صاحب ایک مختصر تبصرہ آخر میں، یہ اس وقت جہاں پر ہم کھڑے ہوئے ہیں ایک پورا کا پورا نظام ہے، ریاست کے اندر ایک اسٹیٹ کرافٹ ہے، اسٹرکچر ہے، عدلیہ، مقننہ، انتظامیہ، بیوروکریسی، فوج، اور یہ سب کچھ سے ملک چلتا ہے، عالمی مالیاتی ادارے، بڑی عالمی طاقتیں، معاہدے، اور یہ سب جنیوا کنونشن، اقوام متحدہ، اور پھر ہم ہیں مسلمانوں میں بھی حنفی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، مالکی، حنبلی، اہل تشیع، کروڑوں کی تعداد میں 5-6 ملکوں میں باقاعدہ ان کی ریاست ہے، حکومت ہے۔ یہ اسلامی انقلاب لانے کے بعد ہم نے مثال کے طور پہ فتح کر لیا، اب کرنے کے بعد سب کو فقہ حنفی میں بھی کسی ایک عالم کے فتوے پہ عمل درآمد کیسے کرائیں گے ہم لوگ؟ یہ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں آسمان پر بیٹھ کر کہی جا رہی ہیں، یہ زمین پر اتر کر نہیں کہی جا رہی ہیں۔ زمینی حقائق وہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، یعنی مسلمان 1.5 ارب 1.25 ارب کے قریب ہے، بہت بڑی تعداد ہے، وہ دنیا کے
49-50 ملکوں میں حکومتیں قائم کیے ہوئے ہیں، بہت سی دوسری مملکتوں میں بھی کروڑوں کی تعداد میں، ہندوستانی میں دیکھ لیجیے، یہ کوئی معمولی تعداد نہیں ہے، ان کے علماء بھی ہیں، فضلاء بھی ہیں، حکماء بھی ہیں، اس میں یہ ساری چیزیں زیر بحث آنی چاہیے، لیکن یہ اسی وقت زیر بحث آئیں گی جب آپ فقہ کو جو ہمارے ہاں ترتیب دی گئی، میں پھر عرض کر دوں کہ وہ اپنے زمانے کے لحاظ سے ایک بڑا کارنامہ ہے، جب آپ اس کو دین قرار دے کر اس کی پابندی کے لیے اصرار کریں گے تو دنیا میں جو کچھ ہو چکا ہے اس سے بالکل غیر متعلق ہو جائیں گے، اس طرح کی چیزیں irrelevant ہو کر خود بخود ختم ہو جاتی ہیں، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض چیزیں جو قرآن مجید نے کہی ہیں، اخلاقی اصولوں کی حیثیت سے کہی ہیں یا معیشت معاشرت میں جو تعلیم دی ہے وہ بڑی قیمتی ہے، لیکن اس کو سامنے رکھ کر اب نظم کیا بننا ہے، ایک نئی دنیا کیسے وجود میں آئے گی، اس میں دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ آپ کے ہاں اجتہادی بصیرت ہو اور آپ اس فقہ سے اوپر اٹھ کر براہ راست قرآن و سنت سے استنباط کرنے کی صلاحیت پیدا کریں، اور دوسرے یہ کہ پھر اس فن یا اس علم کو سمجھیں جس میں آپ کوئی نئی رائے دینا چاہتے ہیں۔ ان دو چیزوں کے بغیر محض اس طرح کے فقہی فتوے دہرا دینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، ہم سب یہ بتائیے گا، عمر گزاری ہے، آپ نے علوم کا مطالعہ کیا ہے، ہر علم اور فن ایک سائنس ہوتا ہے، معیشت ایک سائنس ہے، اس دنیا میں ممالک پیداوار کرتے ہیں، ایکسپورٹس کرتے ہیں، امپورٹس ہوتی ہیں، توازن ہے، زر و مبادلہ کے ذخائر ہیں، اس سے معیشت کا پہیہ چلتا ہے۔ یہ جو پورا کا پورا بیانیہ دیا گیا ہے اسلامی انقلاب اور مذہبی تبدیلی کے علماء کی جانب سے کہ معیشت کی سطح پر یہ تبدیلیاں رونما ہوں گی، اس میں معیشت چلتی کیسے ہے اس کے حوالے سے تو کوئی لفظ بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ یہ خیال کر لیا گیا ہے نا کہ بس ہم اپنی پرانی فقہ کو اگر دوبارہ شروع کر دیں تو ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ، معیشت تو اپنے طریقے سے چلے گی۔ اسی طرح کا معاملہ سیاست کا ہے، سیاست کے بارے میں میں نے عرض کر دیا نا کہ جو سیاسی تبدیلیاں دنیا میں آ چکی ہیں اس کے تحت اب قومی ریاستیں قائم ہیں، 49-50 مسلمان ملک بھی قومی ریاستوں کی حیثیت سے قائم ہیں، ان میں ملت کا تصور ختم ہو چکا ہے، اب یہ نیشن اسٹیٹس ہیں جس طریقے سے یہ کام کر رہی ہیں، کیا یہ اسی طرح کام کریں گی؟ ان میں کوئی تبدیلی آنی ہے، اس کا شعور مسلمانوں میں پہلے پیدا ہوگا، وہ شعور علم پیدا کرے گا، استدلال پیدا کرے گا، اس میں بڑی بصیرت کی اور ایک تعمیر نو کے جذبے کی ضرورت ہے۔ یہ حضرات خیال کرتے ہیں کہ بس انقلابی نعرے لگانے سے ہو جائے گا، اس میں جو سب سے تکلیف دہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے نوجوان، بہت ذہین لوگ، بہت دین سے محبت کرنے والے لوگ وہ اس تبدیلی کے نام پر اپنی زندگی دے دیتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے، اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا، محض ایک سراب ہے جس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کوشش کی جا رہی ہے، ہم بھی یہ گفتگو اسی پس منظر میں کر رہے ہیں کہ ان نوجوانوں کو، ان سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو، ان مخلصین کو یہ توجہ دلائی جائے کہ وہ دین کو بھی سمجھیں، اس کے حقیقی مطالبات کیا ہیں، وہ کیا چاہتا ہے ہم سے، اور اس دنیا کو بھی سمجھیں جس میں وہ اس وقت ہیں۔ تو میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ اس میں دو ہی راستے ہیں، ایک راستہ یہ ہے کہ آپ اپنے اندر یہ صلاحیت محسوس کرتے ہیں کہ آپ قیادت کریں گے مسلمان ملکوں کی، تو پھر وہی راستہ ہے جو بہت سے لوگوں نے اختیار کر رکھا ہوا ہے، جنگ و جدال کا۔ اس وقت بھی اگر آپ غور کریں تو افغانستان میں لشکر موجود ہے، یمن میں لشکر موجود ہے، لبنان میں لشکر موجود ہے، انہی لشکروں کا جا کے حصہ بن جائے۔ یہ الگ بحث ہے کہ وہ درست کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک قابل عمل طریقہ تو ہے کم سے کم۔ اور یا پھر یہ ہے کہ جن ملکوں میں تھوڑی بہت جمہوریت ہے، جیسے ہمارا ملک ہے، جس طرح کی جمہوریت ہے وہ تو ہم روزانہ دیکھتے ہیں، ابھی ہم نے انتخابات میں بھی اس جمہوریت کا چہرہ دیکھ لیا، وہ کیا چیز ہوتی ہے۔ تو یہ افسوسناک صورتحال، اس کو پہچاننا چاہیے۔ جتنی تھوڑی بہت بھی ہے اس میں چلیے آپ نے کوئی جماعت بنا لی، کوئی تنظیم بنا لی، اس میں سیاسی جدوجہد کریں۔ میں پھر توجہ دلاؤں کہ وہ بڑی حکیمانہ بات تھی جو ماچی گوٹ میں مولانا سید ابول صاحب مودودی نے اپنی 6 گھنٹے کی تقریر کی ابتدا میں کہی تھی، اس کو آپ نکال کے پڑھیے، تحریک اسلامی کا آئندہ لائعمل کے عنوان سے وہ تقریر شائع شدہ ہے، 6 گھنٹے میں 2 نشستوں میں وہ تقریر ہوئی تھی۔ اس میں انہوں نے بالکل ابتدا میں یہ واضح کر دیا ہے کہ پاکستان میں ایک جمہوری روایت قائم کر دی گئی ہے، اس کے بعد ہمارے لیے جائز ہی نہیں رہا کہ یہاں ہم انقلابی نعرے لگائیں اور یا کوئی دوسرا طریقہ اختیار کریں۔ تو انہوں نے اپنی جماعت کا رخ موڑ دیا، رخ تو موڑ دیا لیکن وہ ویسی مذہبی جماعت رہی، اس کو سیاسی جماعت میں نہیں بدلا، جیسے وہ ترکی میں ایک سیاسی جماعت میں بدل گئی، یا جس طرح سے وہ مراکش میں ایک سیاسی جماعت میں بدل گئی، ملیشیا میں بدل گئی، جیسے ملیشیا میں تبدیل ہوئی۔
तो उसको एक सियासी जमात में तब्दील नहीं किया। तो मैं फिर वही अर्ज़ करूँगा कि ये सब बातें जितनी हैं ये असल में इन नौजवानों की ज़िंदगी बर्बाद करने का ज़रिया बनती हैं। जिनको शौक़ है इसका, मैं उस शौक़ पर कोई तबसरा नहीं करता, और वो अपने अंदर सलाहियत महसूस करते हैं, या रास्ता ताकत है। पानीपत के मैदान में रियासतों के और हुकूमतों के फ़ैसले हुआ करते थे, अब भी कुछ लश्कर मौजूद हैं, वो ऐसे ही फ़ैसले करना चाहते हैं। अगरचे इस ज़माने में ये फ़ैसले आसान नहीं रहे, मुनज़्ज़म रियासतें, हथियार बदल गए, फ़ौजें बिल्कुल तब्दील हो गईं, उसमें अब इस तरह के लश्कर कहीं कहीं पड़े रह सकते हैं और अपने इत्मीनान के गीत गा सकते हैं, कोई बड़ी कामयाबी नहीं होगी। ताहम किसी का दिल चाहे तो कम से कम एक वाज़ेह रास्ता तो है। और दूसरा मामला ये है कि सियासी जमात बनाइए, जहाँ पे इसकी गुंजाइश है वहाँ ये जद्दोजहद करें, और कोई रास्ता नहीं है। प्रोग्राम आपने पेश करना है तो प्रोग्राम पेश करने के लिए ये फ़िक़ही हवाले काम नहीं आएंगे। इसमें आपको जदीद मसाइल का सही शऊर पैदा करके फिर देखना पड़ेगा कि हमारे दीन में अगर कोई बात कही गई है तो उसकी रेलेवेंस कैसे पैदा होती है। सब कुछ बड़ी इज्तिहादी बसीरत का तकाज़ा करता है। वाज़ेह हो गया हम सब तब्दीली का मजहबी बयानिया क्या है। सिलसिला गुफ्तगू की 8वीं नशिस्त थी। माशी सतह पर इस्लामी इनकलाब आने के बाद क्या तब्दीलियाँ रुनुमा होगी, एक एक नुक्ते का हमने तज्जिया किया। सिलसिला गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है, दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। अब तक आपके बहुत शुक्रिया। और इसी तरह उन लोगों ने भी कहा है जो किताब इलाही का इल्म नहीं रखते कि अल्लाह हमसे बराह रास्त क्यों हम कलाम नहीं होता, या हमारे पास कोई वाज़ेह निशानी क्यों नहीं आती। बिल्कुल इसी तरह जो इनसे पहले गुजरे हैं उन्होंने भी इन्हीं की सी बात कही थी। इन सब के दिल एक से हैं। हमने अपनी निशानियां उन लोगों के लिए जो यकीन करना चाहें हर लिहाज से वाज़ेह कर दी हैं। लिहाजा तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं कि इनकी ख्वाहिश के मुताबिक इन्हें मोजज़े और निशानियां दिखाओ। हमने तुम्हें हक़ के साथ भेजा है पैगंबर, बिशारत देने वाला और ख़बरदार करने वाला बनाकर, और तुमसे इन दोज़ख वालों के बारे में हरगिज़ कोई पुरसिश न होगी। Humankind is a global family. It transcends all divides. Social, cultural, political, and religious barriers should not impose any impediment to its unity. Yet, human beings have torn apart this pristine unity because of precisely these barriers. We have generally forgotten that we are human beings first, and then Muslims, Hindus, Buddhists, Jews, and Christians. We have generally forgotten that we are human beings first, and then Asians, Americans, Africans, Australians, and Europeans. We have generally forgotten that we are human beings first, and then those who may be recognized by their skin color. The reason for all this is perhaps that we have forgotten that we are the progeny of one mother and father, Adam and Eve. This makes us a family of families. It is much like the universe, which is a galaxy of galaxies. Let us keep this fact in mind, and feel for each other, as we feel for our near ones. Let us put humanity first, and every other thread of relationship after it. It is our first religion, our first connection, our first family. This course is regarding personality development, and its purpose is to bring all human beings together, to ponder and proactively pursue the struggle of becoming better humans, and always think about humanity first. Ask Ghamidi Live is an online Zoom web conference exclusively for our valued Ask Ghamidi app users. If you ever wish to speak with Javed Ahmed Ghamidi and directly ask questions, you do not need to wait any longer. Simply register for the event from within the Ask Ghamidi app and you may have a chance to do just that. Ghamidi.org/viewpoint/Ask Ghamidi Live. Taking place during the final month of the Islamic calendar, Hajj is a greater pilgrimage to the sacred city of Makkah, and a religious obligation for every Muslim, at least once in their lifetime, for those who can afford it. In this course, we delve into the deep-rooted traditions, history, and methods behind the sacred practices of Hajj and Umrah. Enroll for this course through the link provided in the description, and explore the foundational principles and the intricate details that shape the transformative experience of Hajj. Membership program. Unlock the opportunity to be part of the GCIL team. Join our first ever membership program and become an integral part of our community. Become a member now,
Ghamidi.org/member. Sponsor English closed captioning through your donation to enhance inclusivity and accessibility. Your support ensures that individuals with hearing impairments can enjoy content, aligning with legal requirements and promoting a commitment to diversity. Contribute to breaking communication barriers and make a positive impact by fostering inclusiveness in the content you sponsor. The primary goal is to make the content accessible to those who aren't proficient in Urdu. Additionally, we aim to provide value to individuals with hearing impairments who may also benefit from the content. Ghamidi.org/sponsor. How to sign up for GCIL membership program. Step 1. Go to Ghamidi.org/member. Step 2. Sign up in one of the 3 specified membership levels. Step 3. Fill out the form with your personal details and agree to the terms and conditions. Step 4. Add your payment method details to process the membership fee and click on Register. Upon clicking Register, you'll be redirected to the login page, where you can log in using the information you supplied. Humankind is a global family. It transcends all divides. Social, cultural, political, and religious barriers should not impose any impediment to its unity. Yet, human beings have torn apart this pristine unity, because of precisely these barriers. We have generally forgotten that we are human beings first, and then Muslims, Hindus, Buddhists, Jews, and Christians. We have generally forgotten that we are human beings first, and then Asians, Americans, Africans, Australians, and Europeans. We have generally forgotten that we are human beings first, and then those who may be recognized by their skin color. The reason for all this is perhaps that we have forgotten that we are the progeny of one mother and father, Adam and Eve. This makes us a family of families. It is much like the universe, which is a galaxy of galaxies. Let us keep this fact in mind, and feel for each other, as we feel for our near ones. Let us put humanity first, and every other thread of relationship after it. It is our first religion, our first connection, our first family. This course is regarding personality development, and its purpose is to bring all human beings together, to ponder and proactively pursue the struggle of becoming better humans, and always think about humanity first. Ask Ghamidi Live is an online Zoom web conference exclusively for our valued Ask Ghamidi app users. If you ever wish to speak with Javed Ahmed Ghamidi and directly ask questions, you do not need to wait any longer. Simply register for the event from within the Ask Ghamidi app and you may have a chance to do just that. Ghamidi.org/viewpoint/Ask Ghamidi Live. Taking place during the final month of the Islamic calendar, Hajj is a greater pilgrimage to the sacred city of Makkah, and a religious obligation for every Muslim, at least once in their lifetime, for those who can afford it. In this course, we delve into the deep-rooted traditions, history, and methods behind the sacred practices of Hajj and Umrah. Enroll for this course through the link provided in the description, and explore the foundational principles and the intricate details that shape the transformative experience of Hajj. Membership Program. Unlock the opportunity to be part of the GCIL team. Join our first ever membership program and become an integral part of our community. Become a member now, Ghamidi.org/member. Sponsor English closed captioning through your donation to enhance inclusivity and accessibility. Your support ensures that individuals with hearing impairments can enjoy content, aligning with legal requirements and promoting a commitment to diversity.
Contribute to breaking communication barriers and make a positive impact by fostering inclusiveness in the content you sponsor. The primary goal is to make the content accessible to those who aren't proficient in Urdu. Additionally, we aim to provide value to individuals with hearing impairments who may also benefit from the content. Ghamidi.org/sponsor. How to sign up for GCIL membership program. Step 1. Go to ghamidi.org/member. Step 2. Sign up in one of the 3 specified membership levels. Step 3. Fill out the form with your personal details and agree to the terms and conditions. Step 4. Add your payment method details to process the membership fee and click on Register. Upon clicking Register, you'll be redirected to the login page, where you can log in using the information you supplied.